बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम गुज़िश्ता प्रोग्राम के सिलसिले की यूँ समझ लीजिए कि अगली कड़ी है। यानी आज भी हम उन चंद खुशबख्त खुशकिस्मत हस्तियों का जिक्र करेंगे जिन्हें सबसे पहले दौलत ईमान नसीब हुई। उन अफराद में से बाज़ को अशरे मुबशरा में शामिल होने का शरफ भी हासिल है। अब तक हम जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के क़बूल इस्लाम की तफसील पेश कर चुके हैं। अब हम ज़ैद बिन हारिसा, सैयदना बिलाल हबशी, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में तज़किरा करेंगे कि कैसे और किन हालात में इन हस्तियों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ पर लब्बैक कहा और तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गई ये शख्सियात। तो ज़िक्र करते हैं सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम का। इमाम ज़ैनी दाहलान लिखते हैं कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा बिन शरहबील अल-कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अक़्द निकाह फरमाया तो सैयदा पाक ने उन्हें आपकी खिदमत के लिए उन्हें पेश कर दिया था। नुज़ूल वही से क़ब्ल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके अपना बेटा यानी मुतबन्ना बना लिया था। दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़रीदा था। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बतहा में, ए खदीजा, मैंने एक ग़ुलाम देखा है जिसे फ़रोख्त किया जा रहा था। अगर मेरे पास रकम होती तो मैं उसे ज़रूर ख़रीद लेता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 700 दिरहम। उन्होंने अर्ज़ की कि ये 700 दिरहम लीजिए और वो ग़ुलाम ख़रीद लीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को ख़रीद कर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ले आए और फिर फरमाया कि अगर ये ग़ुलाम मेरा होता तो मैं इसे आज़ाद कर देता। उन्होंने अर्ज़ की कि ये आप ही का है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। अबू उबैदा लिखते हैं कि उनका नाम ज़ैद नहीं था, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना बेटा बनाया तो उनका नाम ज़ैद रखा। ये आपके जद्द अमजद क़ुसै बिन किलाब का नाम था। फिर हज़रत ज़ैद जनाब अबू तालिब के तिजारती सामान वाले ऊँट लेकर शाम की तरफ गए और उस दौरान अपनी कौम की सरजमीन पर से गुज़रे तो उनके चचा ने उन्हें पहचान लिया। वो उनके पास आया और पूछा कि बच्चे, तेरा ताल्लुक़ किन के साथ है? हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं अहले मक्का में से हूँ। चचा ने पूछा कि क्या तेरा ताल्लुक़ मक्का के बाशिंदों के साथ ही है? उन्होंने कहा कि नहीं। चचा ने पूछा कि आज़ाद हो या ग़ुलाम? तो उन्होंने कहा कि ग़ुलाम हूँ। चचा ने पूछा कि अरबी हो या अजमी? हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं अरबी हूँ। चचा ने पूछा कि किस कबीले से हो? हज़रत ज़ैद बोले कि बनु कल्ब से हूँ। चचा ने पूछा कि बनु कल्ब के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है तुम्हारा? हज़रत ज़ैद ने कहा कि बनु उबूद से। चचा ने फिर पूछा कि किसके फ़र्जंद हो? तो हज़रत ज़ैद ने बताया कि मैं हारिसा बिन शरहबील का बेटा हूँ। तो फिर चचा ने पूछा कि ए बेटे, तुम्हें कहाँ से उठाया गया था? तो हज़रत ज़ैद ने बताया कि ननियाल से। फिर चचा ने पूछा कि तुम्हारे ननियाल कौन है?
حضرت زید نے بتایا کہ بنو توئی۔ چچا نے والدہ کا نام پوچھا تو بتایا کہ سعدی نام ہے۔ چچا نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ حارثہ کے نور نظر، پھر ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ اے حارثہ، یہ تمہارا بیٹا دل بند ہے۔ حارثہ آیا تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے مالک تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھے اہل خانہ اور اولاد پر ترجیح دیتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، آزاد ہوں۔ ان کے ساتھ ان کے والد، چچا اور بھائی بھی مکہ المکرمہ آ گئے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے افراد حج کرنے آئے۔ انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا۔ وہ واپس گئے تو ان کے والد کو زید کی مکے میں موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ان کا والد اور چچا مکہ المکرمہ آئے، اور امام طلبی لکھتے ہیں کہ ان دونوں روایات میں کوئی تصادم نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے ان لوگوں نے انہیں بتایا ہو، پھر ان کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی ہو۔ بہرحال جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں آئے تو تاکہ ان کا فدیہ ادا کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ چاہیں تو آپ کے پاس رہیں اور اگر چاہیں تو اپنے اہل خانہ کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں رہنا پسند کیا اور یوں اپنی عاقبت سنوار لی۔ اسی حوالے سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تو اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی۔ اسد الغابہ میں ہے کہ زید کے والد حارثہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علامہ منظری کے علاوہ کسی اور نے زید کے والد کا اسلام قبول کرنا ثابت نہیں کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا بنا لیا تو انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے۔ ناظرین کرام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام جبلہ بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ ایک بار جب حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضرت زید، تو انہوں نے جواب دیا کہ زید مجھ سے بڑے ہیں، البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہوں، یعنی رتبے میں چھوٹے بھائی کا مرتبہ مجھ سے کہیں بڑا ہے۔ ناظرین کرام، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ قبیلہ بنو جمعہ کے غلام تھے۔ آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی آپ کی 4 کنیتیں ہیں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول اور سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار کے القابات سے بھی مشہور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین سعادت مندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی تفصیل کتابوں میں کچھ اس طرح آتی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں تشریف فرما تھے۔ ایک روز عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام
بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا کہ اے بکریاں چرانے والے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا کہ جی ہاں، ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ہاں ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر کیا گیا ہے، چاہے تو آپ اب اپنے حصے کا دودھ آپ کے لیے میں ایثار کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری لے کر آؤ۔ غلام بکری لے کر حاضر ہوا۔ معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ دویا، پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر اور دودھ نکالا، پیالہ بھر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی جی بھر کر سیر ہو کر دودھ پیا۔ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھرا اور اس غلام کو عطا فرمایا۔ اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تین لوگوں نے اپنی حاجت کے مطابق سیر ہو کر دودھ پی لیا، اس کے باوجود بکری کے تھن دودھ سے گویا بھرے ہوئے تھے، ان میں سے ایسے لگتا تھا کہ دودھ نکالا ہی نہیں گیا۔ یہ معجزہ دکھانے کے بعد رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام، کیا اسلام قبول کرو گے؟ ناظرین کرام، نور سے دمکتا چمکتا چہرہ، خوبصورت انداز گفتگو، اور پھر اس پر یہ دودھ والا معجزہ، یہ سب دیکھ کر وہ غلام عاشق تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب اسلام کی دعوت سنی تو فوراً آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ رات جیسے تیسے گزری، پل بھر قرار نہیں آیا، خیال تو تھا کہ بس یہی کہ کسی طرح اسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بار بار زیارت کریں۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو دوبارہ بکریاں لیں اور اسی غار کے قریب پہنچ گئے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اور اس دوران بلا تکان چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے۔ پھر شام ہو گئی، گھر واپس آئے، اب پھر اگلی صبح کا انتظار۔ دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح کو پھر حاضر خدمت ہوئے۔ 3 دن تو یوں آرام سے گزر گئے، مگر عشق، اور وہ بھی عشق کے مصطفیٰ، ناظرین کرام، کوئی آسان تو نہیں ہے۔ عشق امتحان لیتا ہے، عشق میں عاشق کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اس عظیم عاشق رسول کا بھی اب امتحان کا وقت تھا۔ بہرحال 3 دن تو آرام سے گزرے، محبوب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہا، زیارت ہوتی رہی، لیکن ایمان لانے کے چوتھے 2 دن امتحان شروع ہو گیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مکے کے فرعون یعنی ابو جہل ایک روز عبداللہ بن جدعان یعنی غلام کے مالک کی گلی سے گزرا۔ اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر بولا کہ بڑی صحت مند بکریاں ہیں، دودھ بھی کافی اترا ہوا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن 3 دن ہوئے ہیں بکریوں کا دودھ حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا ہے۔ ناظرین کرام، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو جہل نے یہ بات سنی تو فوراً بولا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ بکریاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، اندازہ کیجئے کہ ابو جہل جیسا بدبخت، اس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہ معجزہ اگر کسی ذات سے سرزد ہو سکتا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ابو جہل کی بدبختی اور ضد اور ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی اس بد انجام نے، بدبخت نے
کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی موت مرا۔ خیر، عبداللہ بن جدعان بھی کافر تھا۔ ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے عاشق رسول غلام کو غار کے قریب بکریاں لے جانے سے منع کر دیا۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، آقا کی بات نہ مانتے تو کیا کرتے؟ نہ چاہتے ہوئے بدل ناخواستہ بات ماننا پڑی۔ اب شفیق و مہربان آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی شروع ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امتحان کے دن بھی شروع ہو گئے۔ ایک دن یہ عاشق رسول حرم پاک میں گئے، وہاں چند کافر بھی موجود تھے، مگر ان کی نگاہ نہ پڑی، یہ سمجھے کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ وہاں کافروں کے جھوٹے خدا رکھے تھے، انہیں دیکھ کر جذبہ ایمانی جوش میں آیا اور جھوٹے خداؤں پر تھوک پھینک دیا۔ نامراد ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وہاں اکیلا ہوں، لیکن جب کافروں کو دیکھا تو جلدی جلدی وہاں سے چلے گئے۔ کافر سارا معاملہ دیکھ چکے تھے، وہ بھی پیچھے آئے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے اور اسے سارا ماجرا بتایا تو اس بدبخت کافر نے اپنے غلام کا ہاتھ ابو جہل اور امیہ بن خلف کے ہاتھ میں دیا اور بولا، آج سے یہ تمہارا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے حضرت بلال حبشی کا ذکر ہو رہا تھا کہ انہیں ان کے مالک عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف اور ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف آپ کو باہر لا کر کمر کے بل مکے کے ریتلے میدان میں لٹا دیا کرتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا اور آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن اگر آپ اس سخت مصیبت میں بھی ہوتے تو اس کے باوجود احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا لگایا کرتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سزا دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ ناظرین کرام، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، جب اس وقت جب کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں بھی آپ احد احد کی صدائیں لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے بلال، اللہ پاک ہی کا نام لیے جاؤ، اللہ اللہ کہے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں رحمت و برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی برتاؤ کر رہے تھے، تشدد کر رہے، تکالیف پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا کہ کیا اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اسے اس تکلیف سے بچا لے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست اور طاقتور غلام ہے، تم ایک کام کرو، بلال مجھے دے دو اور وہ غلام تم لے لو۔ کہنے لگا کہ منظور ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کرا دیا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر حضرت بلال حبشی کی عظمت و فضیلت کا یہ ذکر بھی ضروری سمجھتے ہیں
کہ مشکات المصابیح میں ہے کہ معراج شریف کی رات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر مرض وصال میں روح نکلنے کا عالم طاری ہوا تو ان کی زوجہ نے بے قرار ہو کر یہ کہا کہ ہائے رے مصیبت، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دیں اور تڑپ کر فرمایا، واہ رے میری خوشی۔ آخری کلمات جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے وہ یہ تھے کہ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے ملاقات کریں گے، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی قبول اسلام کے بعد قریش کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے گرد میرا ہی گھر سب سے اونچا تھا اور اسی پر حضرت بلال حبشی فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ وہ رات کے آخری حصے میں آ کر مکان کی چھت پر بیٹھ جایا کرتے اور فجر طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے۔ جب اسے دیکھتے تو انگڑائی لیتے اور یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ پاک، میں تیری حمد اور قریش کے معاملے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کے بعد اذان کہا کرتے۔ وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میری معلومات میں ایک رات بھی ایسی نہیں کہ انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پھر 20 سن ہجری میں ہوا۔ ناظرین کرام، اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی جمیلہ سے حلقہ بگوش اسلام ہونے والی ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو دیگر افراد کو بھی اسلام کے چشمہ صافی کی طرف دعوت دینے لگے۔ بہت سے افراد ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے 5 وہ عالی بخت افراد بھی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیات طیبہ میں ہی جنت کی بشارت سے نوازا ہے۔ آج ہم بھی ان اولین 5 افراد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین کرام، سیرت النبویہ میں امام زینی دہلان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت تحریر کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ سعدی بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ وہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ابھارتی رہیں۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے مراسم رکھتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پاس آیا، میں نے انہیں تنہا پایا، میں پریشان ہوا۔ انہوں نے مجھ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں اپنی خالہ کی بات بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ترغیب دی، دعوت دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ آپ کے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی۔ آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے، پھر میری طرف توجہ کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہو، وہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سنو، میں تمہاری طرف اور اس کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں نے یہ اثر آفرین گفتگو سنی تو میں نے بے اختیار پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر بلند اختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ وہ اس دور کی تمام خواتین سے با جمال تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت وجیح اور بہت حسین تھے۔ وہ پہلے ہی چاہتے تھے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نور نظر ان کے عقد نکاح میں آ جائیں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں موجود تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اپنی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کر دیا ہے۔ اس وقت مجھے حسرت نے آ لیا کہ میں اس سے سبقت کیوں نہیں لے گیا۔ اسی سوچ میں غلطاں میں اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کو وہاں موجود پایا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ پھر جلدی عتبہ بن ابی لہب نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا تو مجھے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی اپنی دوسری نور نظر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جس کے عقد نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ سعادت عظمیٰ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ہر شب وتر میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ ان کی اسی پرہیزگاری کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بھی ابتلاء و آزمائش سے خالی نہیں تھا۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے انہیں پکڑا اور بطور سزا ان کے کندھے باندھ دیے اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے آبا کا دین اختیار کرو، بخدا میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم یہ دین چھوڑ دو۔ لیکن ناظرین کرام، ثابت قدمی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کو صاف صاف جواب دیا، بخدا میں اس دین حق کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے انحراف کروں گا۔ جب حکم بن ابی العاص نے حق پر آپ کا یہ استحکام اور ثبات دیکھا تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آپ کو ناک میں دبیز دھوئیں سے تکلیف دیا کرتا تھا تاکہ آپ راہ راست سے بھٹک جائیں، واپس آ جائیں، مگر انہوں نے کفر و شرک کی ظلمتوں میں واپس جانا قبول نہیں فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استقامت سے کھڑے رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دھوئیں سے ایذا رسانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جاتی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں حضرات اس قسم کی اذیت برداشت کرتے رہے ہوں۔ ناظرین کرام، خوشبخت سابقون الاولون میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے قبول اسلام کے بارے میں شیخ محمد رضا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے زبیر بن عوام بن خویلد بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 8 برس اور دوسرے قول کے مطابق 13 برس تھی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ 12 یا 15 سال کی عمر میں ایمان لائے، لیکن ان تمام روایاتوں سے بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کم عمر ہی تھے، نوجوان ٹین ایجر تھے۔ آپ کے چچا جان کو جب آپ کے ایمان کا علم ہوا تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے عزم کیا کہ وہ زبیر بن عوام کو مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹتا اور رسی سے باندھ دیا کرتا، پھر جلتی جھاڑیوں سے دھواں دیتا یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، پھر کہتا
اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو معاذ اللہ۔ نوخیز حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتے، ہرگز نہیں اے چچا، بخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف اب نہیں لوٹوں گا۔ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب قصی انقلاب پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے بھی ایک رکن تھے جسے حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا تھا۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے کا شرف بھی حضرت زبیر کو حاصل ہے۔ انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں شرکت فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک اور فتح مصر میں حصہ لیا۔ آپ کی عمر 67 برس تھی۔ ناظرین کرام، اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام زینی دہلان سیرت نبویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت حق پر لبیک کہا۔ اسلام لانے سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف میرا دوست تھا، اس نے ایک روز مجھے کہا کہ کیا تو نے وہ نام چھوڑ دیا ہے جو تیرے والدین نے رکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی رحمان کو تو نہیں جانتا، لیکن میں تجھے عبد الالہ کہہ کر پکاروں گا، لہٰذا وہ مجھے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار یمن کی طرف سفر کیا۔ میں جب بھی وہاں جایا کرتا تو ایک جاننے والے اسکلان بن اواکن کے یہاں مقیم ہوا کرتا۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ کیا تم میں کسی ایسے شخص کا ظہور ہو چکا ہے جس کا ذکر بلند ہوا ہو؟ کیا کسی شخص نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہے؟ تو میں کہتا کہ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا علم نہیں تھا۔ میں ان دنوں میں یمن گیا ہوا تھا اور اسی شخص کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھے دوبارہ پوچھا اور پھر ایک خط میرے حوالے کیا۔ جب میں مکہ مکرمہ میں واپس آیا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور انہوں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے۔ جب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشان اقدس میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میں ایک خلیق چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے لیے بھلائی کی امید ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بھیجنے والے نے تمہیں ایک خط کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے دو۔ میں نے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا اور اسلام کی نعمت کبریٰ حاصل کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا حمیر کا بھائی مجھ پر ایمان لایا، اس نے میری تصدیق کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرما رہے تھے کہ تم اہل آسمان میں بھی امین ہو اور اہل زمین میں بھی امین ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ناظرین کرام عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ انہیں صادق، صالح، پاک باز ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
नाज़रीन किराम, खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। आज हम तज़किरा कर रहे हैं उन साबिक़ून अल-अव्वलून का कि जो सबक़त ले गए, पहलों से भी सबक़त ले गए और आका अलैहिस्सलाम पर इब्तिदाई दौर में ईमान लाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं मुक़द्दस और मुबारक लोगों में शामिल हैं। आपके मुशर्रफ ब इस्लाम होने के बारे में इमाम ज़ैनी दहलान लिखते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर लब्बैक कहा और अशरा मुबश्शरा के मुबारक ग्रोह में शमूलियत इख्तियार की। रिवायत में आता है कि एक रोज़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे मुलाकात की और इस्लाम की दावत दी। इसी तरगीब और दावत से मुतासिर होकर आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और इस्लाम के मुताल्लिक़ पूछा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन मतीन के मुताल्लिक़ बताया तो ये मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 19 बरस थी। उनका ताल्लुक़ बनु ज़ुहरा से था। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तवज्जो फरमाकर कहा कि ये रिश्ते में मेरे मामू हैं, एक शख्स को अपने मामू का ख्याल रखना चाहिए। इस बारे में इमाम सुहेली ने लिखा है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा थे। उनकी वालिदा ने उनके कबूल इस्लाम को सख्त नापसंद किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से हुस्न सलूक किया करते थे। वालिदा ने उन्हें कहा कि क्या तुम्हारा गुमान नहीं कि तुम्हारा दीन तुम्हें सिले रहमी और वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म देता है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। वालिदा ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं नहीं खाऊंगी, न पीऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, यहाँ तक कि तुम उस दीन के साथ कुफ्र करो जिसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं और बुतों को सजदा करो। इस कसम के दौरान लोग उनकी वालिदा माजिदा का मुंह खोलते थे और उसमें खाना और पानी डाल दिया करते थे। मगर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल्लाह से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत पर गालिब आ गई और उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। रिवायत में है कि उन्हें उन्हीं के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुक़मान की ये आयात नाजिल फरमाई कि और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में नेकी का ताकीदी हुक्म दिया, जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ की हालत में अपने पेट में बर्दाश्त करती रही और जिसका दूध छूटना भी 2 साल में है, उसे ये हुक्म दिया कि तू मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी, क्योंकि आखिर तुझे मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर उस बात की कोशिश करें कि तू मेरे साथ उस चीज़ को शरीक ठहराए जिसकी हकीकत को तुझे कोई इल्म नहीं है, तो उनकी इताअत न करना और दुनिया के कामों में उनका अच्छे तरीके से साथ देना और अक़ीदा व उमूर आखिरत में उस शख्स की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ तौबा और ताअत का सलूक इख्तियार किया। फिर मेरी ही तरफ तुम्हें पलट कर आना है तो मैं तुम्हें उन कामों से बाखबर कर दूंगा जो तुम करते रहे थे। नाज़रीन किराम, एक और रिवायत में है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने अपनी बात मनवाने के लिए 1 दिन और 1 रात तक कुछ नहीं खाया। नक़ाहत से उसकी कमर टेढ़ी हो गई। दूसरा दिन भी गुजर गया, उसने कुछ नहीं खाया पिया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने कहा कि माँ, जानती हो अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी 100 जानें भी हों जो एक एक करके निकलती रहें, मैं फिर भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ को नहीं छोड़ूंगा, तुम खाओ या ना खाओ। जब माँ ने बेटे की ये साबित कदमी देखी तो उसने फिर पसपाई इख्तियार कर ली और खाना खा लिया। असबाब लिल बलाज़री में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ को ख़बर हो गई कि मैंने नमाज असर पढ़ी है। मैं उसके पास आया
تو وہ میری گوشمالی کے لیے غضبناک حالت میں دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بآواز بلند چلائی کہ میرے یا اس کے قبیلے میں سے کوئی ایسا مددگار ہے جو سعد کے خلاف میری مدد کرے کہ میں اسے قید کر دوں اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دوں یہاں تک کہ یہ مر جائے یا اس نئے دین کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور کہا میں تمہارے قریب تک اب نہیں آؤں گا، نہ تمہارے گھر کے پاس آؤں گا۔ میں نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ پھر ماں نے میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ بیٹا اپنے گھر واپس آ جاؤ، ہمیں چھوڑ کر غیر لوگوں کے مہمان نہ بنو اور نہ ہماری شرمساری کا باعث بنو۔ والدہ کے نرمی برتنے پر میں اپنے گھر واپس آیا، لیکن والدہ کی کیفیت اتار چڑھاؤ کا ہی شکار رہی۔ کبھی شفقت مادرانہ سے مغلوب ہو کر مجھے خوش ہو کر ملتی اور کبھی اذیت دیا کرتی۔ وہ میرے بھائی عامر کو آر دلاتی اور کہتی کہ یہ مرد پاک باز اپنا دین ترک نہیں کرے گا، نہ ہی ہماری پیروی کرے گا۔ جب عامر نے بھی اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اسے بھی بہت سی اذیتیں دی، یہاں تک کہ عامر بن ابی وقاص نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک دن میں گھر آیا، لوگ میری ماں اور میرے بھائی عامر کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں ہے جس نے عامر کو پکڑ رکھا ہے، یہ رب تعالیٰ سے عہد کر رہی ہے کہ بطور احتجاج نہ وہ کھجور کے سائے میں بیٹھے گی، نہ ہی کھائے گی نہ پیے گی، یہاں تک کہ یہ یعنی بیٹا عامر اپنے نئے دین کو ترک نہ کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ بخدا اے ماں تم سایہ حاصل کرو، نہ کھاؤ نہ پیو یہاں تک کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور ماں کی بات کو مسترد کر دیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور مبارک اور مقدس ہستی حضرت طلحہ بن عبید اللہ التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت پر لبیک کہا تو یہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ امام زینی دہلان فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے حوالے سے حضرت طلحہ کی داستان انتہائی عجیب ہے۔ انہوں نے خود اس بارے میں فرمایا کہ ایک بار میں بصرہ کے بازار میں گیا جہاں ایک راہب اپنے گرجے میں رہا کرتا تھا۔ ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کیا اس قافلے میں اہل حرم میں سے بھی کوئی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، میرے علم کے مطابق اسی ماہ ان کا ظہور ہوگا۔ وہ خدا کے آخری نبی ہوں گے، ان کا ظہور حرم سے ہوگا اور ایک دن وہ کھجوروں والی سرزمین یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں کوئی اور تم سے سبقت نہ لے جائے، یعنی فوراً کلمہ توحید پڑھو۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مسیحی عالم کی یہ بات جاگزیں ہو گئی اور میں جلدی جلدی عازم سفر ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اتباع بھی کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہیں راہب کی ساری بات بتا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور کہتے ہیں حضرت طلحہ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو نوفل بن ادویہ نے
انہیں پکڑا۔ اسے قریش کا شیر کہا جاتا تھا، یعنی نہایت بہادر تھا وہ شخص، اور انہیں ایک رسی میں باندھ دیا تاکہ یہ اپنے دین حق سے برگشتہ ہو جائیں۔ بنو تیم نے بھی اسے اس گستاخی سے منع نہیں کیا، اسی لیے ان دونوں حضرات کو القرینین یعنی ایک ہی رسی میں باندھے جانے والا بھی کہا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا ہمیں ابن ادویہ کے شر سے بچا۔ ناظرین کرام، اب وہ دور آ گیا کہ اسلام کا پیغام حق تیزی سے پھیلنے لگا اور خواتین و حضرات جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ وہ خواتین اور حضرات جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے خورشید تاباں سے اجالا پایا، وہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دوسری عظیم خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ تیسری خاتون جنہوں نے نور اسلام پایا وہ حضرت ام فضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار بھی ناظرین کرام انہی خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے افراد میں دعوت حق پر لبیک کہا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمار بھی سابقون الاولون میں ہوتا ہے، انہوں نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نور اسلام سے اپنا سینہ منور کیا۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں بھی آئیں۔ اس وقت 9 افراد دائر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 10 افراد پیغام ہدایت قبول کر چکے تھے۔ ان بلند اقبال ہستیوں میں حضرت عثمان بن مظعون، ان کے برادر محترم قدامہ، حضرت عبداللہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، الرحیق المختوم میں ہے کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے گہرا ربط اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی اور ایمان کے آثار دیکھ چکے تھے، اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کریں گے اور آپ کے صدق اور اصلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہیں گزرا تھا، ان سب نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ناظرین کرام، یہ اسلام کی تاریخ میں سابقین الاولین کے وصف سے مشہور ہوئے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ ہو رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیات کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوا کرتی تھی جو اس پرسکون اور رقت انگیز فضا کے عین مطابق ہوا کرتی۔ پھر ان آیات میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت اور دوزخ کا نقشہ اس طرح کھینچا جایا کرتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیات مبارکہ
اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کرایا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں اہمیت نہیں دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابی سلط ہے، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کر لیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ ناظرین کرام، دین حق کا پیغام پھیلانا آسان نہیں تھا۔ توحید کی دعوت دیتے ہی جگہ جگہ مشرکین رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو رشتہ دار جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتے تھکتے نہیں تھے، وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اور پھر صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی، بلکہ آپ کے مبارک اصحاب کو بھی ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اولین جانثاروں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ اہل مکہ بلکہ قریبی رشتہ داروں کی بدسلوکی کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ سلسلہ اگلے پروگرام میں جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔